बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फैसले की घड़ी मां यहाँ आफ्ताब मुगेरी। अॼु लहंदड़ सिज सॼी दुनिया में केतिरो ई सवाल छॾे वियो आहे ऐं जवाबनि जो मुंतज़िर आहे। अॼु सिंध जी तारीख़ी माॻ मोहनजोदड़े ते जॾहिं सिज लथो, यकीनन ई मोहनजोदड़े ऐं उन जी पर्सगिदराई में जेके आसार मौजूदु आहिनि उन्हनि सिज जे साम्हूं ऐं सिज उन जे साम्हूं केतिरा ई सवाल रखिया हूंदा। उहे सवाल त छा इहा धरती जेका हिकिड़ी एॾी अज़ीम धरती आहे, जंहिं धरती यकीनन ई पंहिंजा तारीख़ी माॻ जेके छॾिया आहिनि ऐं ॿुधाया आहिनि, उन में असां वटि ट्रेड मौजूदु हो, असां वटि डेवलपमेंट मौजूदु हुई, असां वटि सेवरेज जो निज़ाम मौजूदु हो ऐं असां वटि भाईचारी ऐं हमामगी मौजूदु हुई। पर अॼु 2024 में लहंदड़ सिंध दरियाए सिंध जे कप ते इहो यकीनन ई सवाल छॾियो हूंदो त छा 2025 में हिन धरतीअ जा धरती धणी ऐं धरती जा वारिस 2024 ते दरियाए सिंध जी हिफ़ाज़त करे सघंदा, 2025 में दरियाए सिंध जी हिफ़ाज़त करे सघंदा। 2024 में यकीनन ई असां ओड़ी रीति हिफ़ाज़त न करे सघियासीं। इहो बशमूल मूं समेत कलम धणी, इक़्तिदार धणी ऐं सियासी, समाजी, मज़हबी, वुकला, कारोबारी तबिको, आम माण्हू हर ते ज़िम्मेदारी आयत थिए थी त 2024 में लहंदड़ सिज असां ते जेके ज़िम्मेदारियूं कंधनि ते छॾे वियो आहे ऐं 2025 जॾहिं सुबुह जो सिज उभरंदो त इहे केतिरा ई सवाल वरी खणी उभरंदो ईंदड़ साल लाइ त छा उन लाइ असां तयारु आहियूं। पर मूंखे लॻे थो त तयारी अञा ताईं ओड़ी रीति नाहे। अॼु शहर सिंध जे शहर गादी वारो शहर कराची खां मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में अॼु एहतिजाज जारी आहिनि। अॼु पाराचरा जो रस्तो बंदि लॻो पियो आहे। अॼु हिक ॿिए ते इस्लामनि जी जेका सियासत थिए पई 2024 सॼे में थींदी रही, 2025 सुभाणे बि थींदी, जमहूरी हक़ आहे सभिनी जो। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में अञा ताईं को फ़ैसिलो न करे सघिया आहियूं। सॼो साल असां पंहिंजे प्रोग्रामनि में इक़्तिदार धणी, सिविल सोसाइटी, वुकला, मज़हबी तंज़ीमूं, कारोबारी शख़्सियतूं, पुलिस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, उन्हनि जे साम्हूं सवाल रखंदा रहियासीं। इन जवाबु वठण जी कोशिशि कंदा रहियासीं त छा तव्हां पाकिस्तान जे सुधारे लाइ जुगावा क़दम खणो पिया। पर अॼु बि जॾहिं सिज लथो ऐं सुभाणे जो जेको सिज उभरंदो, उहो ई सवाल आहे त आख़िर पाकिस्तान जो ऐं सिंध जो छा थींदो। अॼु कराची जे मुख़्तलिफ़ मक़ामनि ते जेको आहे सो चइजे त एहतिजाजी धरना जारी आहिनि ऐं उन्हनि एहतिजाजी धड़नि सां सिंध जे कैपिटल में रहंदड़ हर माण्हू परेशान आहे। क़तई नज़र त उनजो तालुक़ु कहिड़ी सियासी, मज़हबी ऐं कंहिं बि शख़्सियत सां तालुक़ु आहे, पर अञा ताईं उहे सवाल उहे जो उहे आहिनि त इन जो ज़िम्मेदार केरु आहे। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज़ शरीफ़ इक़्तिसादी प्रोग्राम जे लाइ जेको आहे उड़ान पाकिस्तान जो इफ़्तिताह करे छॾियो आहे। उड़ान पाकिस्तान इहो प्रोग्राम 2029 या 30 ताईं हूंदो, जेको पाकिस्तान जी महशियत बहितर थियण खां पोइ हाणे जेको मौजूदा हुकूमत दावो करे पई त इहो प्रोग्राम ईंदड़ वक़्त जे लाइ वॾो अहम हूंदो। हिकु पाकिस्तानीअ जी जान जी हिफ़ाज़त अफ़गानिस्तान खां वधीक अहम आहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो वरी अॼु जेको बयानु आहे उहो सभु वॾो अहम आहे त अफ़गानिस्तान में जेका TTP ऐं दहशतगर्द तंज़ीमूं पाकिस्तान जे आम माण्हुनि खे मारण लाइ सोचनि पियूं, त सिपाही सलार अॼु वाज़े तौर ते अॼु जे ॾींहं ते बि उहो ई मैसेज ॾिनो आहे त हर हिकु पाकिस्तान जी जान अफ़गानिस्तान खां मथां ई आहे। छाकाणि त असां जी जेको आम माण्हू आहे उहो चाहे अफ़गानिस्तान में वेठल दहशतगर्द इहो सोचनि पिया त उनखे मारींदासीं, पर असां सम्झूं था त असांजो आम माण्हू बि अफ़गानिस्तान खां मथां आहे। कराची में मज़हबी जमातुनि जी मूं ॻाल्हि कई, धरना हलनि पिया, उनजे करे ॾाढी परेशानी आहे। ऐं चइजे त अॼु इस्लामाबाद में जेको आहे सो वेही करे सूबे जी ॻाल्हि, हक़ जी ॻाल्हि कंदड़ ऐं रोड बंदि कंदड़ वज़ीर आला पंहिंजे सूबे जो रोड न खोलाए सघियो आहे। शर्जील इनाम महमूद साहब बि अॼु इहा ॻाल्हि कनि पिया त छा कुरम एजेंसी जी जेका ज़िम्मेदारी आहे उहा विफ़ाक़ जी बि आहे या सिर्फ़ु सूबे जी आहे। इहे सवाल केतिरा ई हूंदा, अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान तारीफ़ कराईंदो हलां। मूंसां स्टूडियो में मौजूदु आहिनि अॻूणा रुकन आहिनि सिंध असेंबली में, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु आहे, जमाल सिद्दीकी साहब, अवां सां मौजूदु आहियो, वॾी महिरबानी। नवाबज़ादा इफ़्तिकार साहब आहिनि, रुकन आहिनि क़ौमी असेंबली में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवांजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। मियां अज़ीम साहब आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां अवांजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। सभ सां पहिरियां मां जमाल साहब तव्हां खां शुरू कंदुसि त हिकु त तव्हां जेको अॼु जेको साल जो सिज लथो उहो जहिड़ो ॾुखनि भरियो सिज हुयो ऐं अलाह करे त सुभाणे जो जेको सिज उभरंदो
उहो वॾा अहम सवाल खणी उभरंदो ऐं एडवांस में अव्हां खे मुंहिंजे तरफ़ां, मुंहिंजी टीम जे तरफ़ां, मुंहिंजे सथ जे तरफ़ां नए साल जूं लख लख वाधायूं हुजनि। जमाल सिद्दीकी साहब। शुक्रिया आफ्ताब। आफ्ताब 2024 जो साल असांजे लाइ उअं ई आहे जीअं 2023 जो साल असांजे लाइ सिज ग्रुप थियो त असां इहो ई सोचियो त 2024 में हिन मुल्क जे लाइ, हिन मुल्क जी 22 करोड़ अवाम जे लाइ ऐं हिन मुल्क जी 22 करोड़ अवाम जो मक़बूल तरीन सियासी लीडर जे लाइ इहो साल बहितरीन आज़ादी वारो साल साबित थींदो, पर न थी सघियो। असां ऐं असांजी पूरी पाकिस्तानी अवाम ॾाढे सब्र सां हिन साल बि इंतज़ारु कयो त 2024 जो साल बि असांजे मक़बूल लीडर जी रिहाई जो, हुन जी आज़ादी जो साल हूंदो। पर असांखे पूरो यकीन आहे कि 2025 इंशाअल्लाह ताला न सिर्फ़ु पूरो साल बल्कि इंशाअल्लाह फर्स्ट क्वार्टर में ई पाकिस्तानी अवाम खे ख़ुशख़बरी मिलंदी कि हुननि जो मक़बूल तरीन लीडर, हुन जो अर्दील अज़ीज़ लीडर इमरान ख़ान साहब हुननि जे विच में हूंदो ऐं अवाम जे विच में हूंदो। ऐं हिन मुल्क जा जेका क्राइसिस आहिनि उहो बेसिकली इहा जेका मौजूदा गवर्नमेंट आहे उहो अगरि इहो सम्झे कि हिन क्राइसिस खे सियासी इंतकामी कार्रवाइयूं करे असां कंहिं हिकिड़ी जमात खे दॿाए पंहिंजे पाण खे अपग्रेड करे ऐं थोरी पंहिंजी मीडिया हाइप ठाहे हिकिड़े कम जे करे हिकिड़ो कमु करण खां पोइ हुनजी करोड़नि जी पब्लिसिटी करे असां अगरि उन सां असांजो क़दु वॾो थी वेंदो, असांजी पॉलिटिकल हाइप वधी वेंदी, त उहो कॾहिं न वधंदी। इहा उहा लीडरशिप आहे जेको पाकिस्तान खे तरक़ी ॾियण में बुरी तरह सां नाकाम थी चुकी आहे। अॼु पाकिस्तान 80,000 अरब जे कर्ज़े जे हेठि आहे। छा तव्हांखे लॻे थो त इहा हुकूमत जेकी वेठी आहे 3-4 पार्टियुनि सां गॾु, पाकिस्तान जी वॾी पार्टियुनि सां गॾु इहा हुकूमत कंबाइंड गवर्नमेंट ठही आहे, छा इहो पाकिस्तान खे हिन अज़ाब सां कढी सघे थी? न। अगरि तव्हां ॾिसंदव टीवी ते त वॾा वॾा दानिश्वर वेठा आहिनि, इहे सियासी दानिश्वर जेका चवंदा आहिनि त महांगाई सिंगल डिजिट में अची वई आहे। छा अॼु तव्हांखे उहा पेट्रोल, अटो, गिहु, चांवर, खंडु, बिजली जा टैरिफ तव्हांखे लॻे थो कि मुल्क में महांगाई सिंगल डिजिट ते अची वई आहे? पहिरें 24 कलाक गैस मिलंदी हुई, अॼु 4 कलाक मिलंदी आहे। पहिरें 400 जो बिल ईंदो, अॼु 4000 जो ईंदो आहे। पर ये केड़ी इकोनॉमिकल यानी कि आप समझते हैं कि वाकई इकोनॉमी जो है इन 2023 में भी वही सूरत हाल थी, 2024 में भी होगी वर्स्ट और वर्स्ट। ये महंगाई जो है आफ्ताब, ये महंगाई तो पाकिस्तानी अवाम को मार के दम लेगी। यानी यूँ समझें कि आप अगर जो मुहावरतन लोग कहते हैं कि महंगाई तब ख़त्म होगी, गुर्बत तब ख़त्म होगी जब इस मुल्क से गरीब ख़त्म हो जाएंगे, तो ये हुकूमत उन गरीबों को ख़त्म करने के लिए आई है। क्या उस गरीब को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे सिंगल डिजिट में कितने किलो आटा आता है, कितने किलो उसकी चीनी आती है? लोग तो आज भी बिजली के बिलों से परेशान होकर खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट को नज़र क्यों नहीं आता? ये किस किस्म के बेहिस लोग हैं जिन्हें सिर्फ अपने आदाद शुमार, अपनी मर्जी के आदाद शुमार, अपनी मर्जी की गिनतियाँ मर्जी के टीवी चैनल पर चलाने का शौक है। उन्हें ये 22 करोड़ आवाम की तकलीफ क्यों नज़र नहीं आती? मुझे तो हैरत मैं मियाँ साहब की जानिब चाहूँगा। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए, एक तो मेरी टीम की तरफ से और तमाम दोस्तों की तरफ से हमारे। आपको नए साल जो कल आने वाला साल है वो बहुत बहुत मुबारक हो। 2024 जैसा भी गुजरा, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो कराची के मुख्तलिफ शहरें बंद हैं, पाकिस्तान के मुख्तलिफ पंजाब के अंदर सूरत हाल इंतहाई जो है कहें कि एहतजाज की वगैरह वजह से जो है लोग परेशान हैं। कुरम का रास्ता अभी तक खुल नहीं सका, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि आप जो दावे कर रहे हैं वो इत्तेहादी हुकूमत होने के बावजूद आप नाकामी की तरफ जा रहे हैं 2024 में भी और 25 में भी। मियाँ साहब, सबसे पहले तो बिल्कुल नया साल पूरे पाकिस्तान को, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को मुबारकबाद हो। और ये साल जो आने वाला है, ये जो पूरी दुनिया के ऊपर जो इस साल में जो फ़लस्तीन के ऊपर जो और लबनान के ऊपर जो इसराइल ने जो जंग छेड़ी हुई है, जो हमारे मुसलमानों को शहीद किया है, अल्लाह ताला आइंदा जो साल नया आ रहा है तो ये हमारे मुसलमानों के लिए, इंसानों के लिए ये साल जो है ये खुशियों का साल हो। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए जो
ہم اب بھی بھائی کی میں نے پوری بات سنی ہے، تو لاسٹ ان کے جو جملے ہیں جب میں آیا ہوں تو وہ میں نے سنے ہیں. جی تو یہ سال جو ہم نے 2024 گزارا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہمارے سامنے ہیں، اور آنے والا سال کے لیے آج ہم نے جو اڑان پاکستان کا جو ایک افتتاح کیا ہے اور ایک عزم کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آئندہ جو کنٹینیو مسلم لیگ نون کی جو حکومت کام کر رہی تھی، اور ان لوگوں کی جو پاکستان کے دشمن ہیں جو مختلف طریقے سے سازشیں کر کے پاکستان کو ان راہ پہ گامزن کرنا نہیں چاہتے جہاں پہ پورا خطہ ہو چکا ہے. تو یہ ابھی جو بات کر رہے تھے، میں پہلے اس کا جواب دینا جی، چاہتا جمال ہوں. صدیقی صاحب ہیں، سابق رکن ہیں سندھ اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے. جی جی مہربانی بھائی ہیں ہمارے. جی بات یہ ہے کہ دیکھیں، آج وزیر اعظم صاحب نے جو اڑان پاکستان میں جو اپنی سپیچ کی ہے، شاید آپ نے بھی سنی ہو. جی تو میں آپ کے پہلے بھی پروگراموں میں یہ ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ جو 16 مہینے کی ہمیں حکومت ملی تھی، اس میں صرف اور صرف ایک ہی ہمارا ایجنڈا تھا کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کامیاب کیا، جو پی ٹی ایم کی حکومت تھی. تو اب غور طلب یہ بات ہے کہ یہ نوبت کیوں پہنچی تھی. یہ نوبت اس لیے پہنچی تھی جو سابقہ حکومت تھی، جن کے خلاف عدم اعتماد آیا تھا، اور وہ اس ملک کے یہ حالات پیدا کر چکے تھے. ان 16 مہینے کی حکومت میں ہم نے حالات پیدا نہیں کیے تھے. کیا وہ جو حکومت ہمیں ملی تھی، اس حکومت میں ہم نے صرف اور صرف ایک ہی کوشش کی کہ ملک ڈیفالٹ نہ ہو. اور اب جو ہمیں حکومت عوام نے دی ہے، اس حکومت میں ہم نے وعدے کیے تھے کہ ہم اس ملک کو، جہاں پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے 2013 سے 2017 تک جب وہ میاں محمد نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ ملک دوبارہ سروائیو کرے. لیکن اس وقت یہ سازش شروع ہوئی ملک کے اندر، اور جو پاکستان کے اندر جو دشمن ہیں اور جو پاکستان کے باہر دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ ہونے ہی نہیں دیا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آئے، کوئی ایسی حکومت کنٹینیو کرے جہاں پہ جو پاکستان ہے وہ، ہم تو چاہتے ہیں کہ ایشیا کا ٹائگر بنے، اور یہ خواب جو ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورے کریں گے. لیکن میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خام خیالی والی جو بات کرتے ہیں، یہ خام خیالی والی بات نہیں ہے. ہماری جو پارٹی ہے وہ کام کرنے والی پارٹی ہے. وہ پہلے بھی پاکستان کو جتنی ترقی ملی ہے، سوائے نواز شریف کے مسلم لیگ کے دور کے علاوہ، مجھے بتا دیں پوری ہسٹری آپ پاکستان کی لے لیں، جتنی حکومتیں آئیں اس وقت تک، آپ ایمانداری سے آفتاب صاحب بتائیں کہ جتنی حکومتیں آئی ہیں اس ملک کے اندر، آپ ایک ایک حکومت کو لے کے ان کی کارکردگی سامنے رکھ لیں، اور مسلم لیگ نون کی کارکردگی سامنے رکھ لیں. ہمارا تو ماضی آپ کے سامنے ہے. ہمیں تو چور ڈکیت بنا کے 3-4 سالوں میں انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے. ملک کو وہاں پہ انہوں نے پہنچایا جہاں پہ لوگوں کی خواہشیں تھی، ہمارے مخالف دشمنوں کی خواہشیں تھی، وہاں پہ انہوں نے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی دیکھیں ہمارے بھائی ہیں، اگر یہ پاکستان کے مخلص ہیں تو ہم تو ان کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آئیں ہمارے ساتھ. اگر اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی ایسی پلاننگ ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، تو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم آپ کے لیے بھی اسی طرح. بالکل سر، میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی شامل گفتگو کروں. جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی، نوابزادہ افتخار صاحب ہیں، رکن ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے. بہت شکریہ نواب صاحب، آپ کو بھی نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو، اور اس امید کے ساتھ کہ کل کا دن، جی بہت شکریہ سر، کل کا دن آپ سمیت پورے پاکستان کے لیے ایک اچھا دن اور اچھا سال ہمارے ملک سرزمین پاکستان کے لیے ثابت ہو. سر فرمائیے گا، آج جو صورتحال ہے، آج اڑان پاکستان کا افتتاح کر دیا وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف صاحب نے. دوسری طرف جو ہے وزیر اعلیٰ تنقید کر رہے ہیں آپ کے سندھ کے وزیر اعلیٰ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سنبھالا کے پی کے نہیں جا رہا اور چلے ہیں وفاق پہ حملہ کرنے. شجیر نام احمد صاحب بھی کہہ رہے ہیں جو معاملہ کرم ایجنسی کا تھا، ان کا معاملہ پی ٹی آئی بخوبی ہینڈل کرتی، مگر ان کا توجہ اسلام آباد
اور ڈی ٹی او کی جانب تھا. تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ واقعتاً یہ جو معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہینڈل نہیں ہو سکا صوبائی حکومت سے؟ دیکھیں جی، یہ تمام جو وہاں پہ معاملہ تھا، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہ صوبائی گورنمنٹ کا مسئلہ تھا. اگر کوئی احتجاج یا وہاں پہ دھرنا دینا تھا تو یہ کے پی کے اندر، یہ پشاور کے اندر ہوتا اور وہاں پہ ہوتا اپنے میں. یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ کراچی میں آ کر یہ دھرنے دے کر، کیونکہ سندھ گورنمنٹ تو وہاں پہ جا کے لا اینڈ آرڈر نہیں وہ کر سکتی ریسٹور، نہ وہاں پہ وہ جا کے سڑکیں کھلوا سکتی ہے. سندھ حکومت کے پی کے گورنر کے اس کے اوپر انہوں نے ریکویسٹ کے اوپر دوائیں وغیرہ جو امدادی سامان تھا سندھ گورنمنٹ نے بھیجا وہاں پہ انہوں نے. اسی طرح پنجاب سی ایم نے وہاں پر سامان بھیجا. تو پنجاب یا سندھ امداد تو بھیج سکتے ہیں، باقی سارا کر سکتے ہیں، مگر لا اینڈ آرڈر یا وہاں پہ سارا ریسٹور کرنا وہ تو صوبائی گورنمنٹ کے پی کے گورنمنٹ کا اپنا کام ہے. اگر اس آڑ میں آپ دوسرے صوبوں میں لا اینڈ آرڈر کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے یا آپ مرکز کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو یہ میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں اور پچھلی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے یہ جو ہم ہر بات پہ طنز کرتے ہیں یا ایک دوسرے کی لیگ پولنگ یا ہم پوائنٹ سکورنگ کے چکر میں رہتے ہیں اور سخت سے سخت الفاظ استعمال کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے تھرو ہم اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ان چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور مل بیٹھ کر دیکھیں تمام مسائل کا حل مذاکرات ہے. آپس میں جب تک ہم نے پچھلے سال 1.5 سال ضائع کیا اور اگر اس وقت یہ مذاکرات شروع ہوتے آج کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ چکے ہوتے. اب ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے کہ تمام پارٹیز نے احساس کیا ہے کہ ہم نے اپنے مسائل جو ہیں اپنے تمام چیزیں مذاکرات کے ذریعے حل کرنی ہے اور اکٹھے بیٹھ کر ایک ٹیبل کے اوپر. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اچھی شروعات ہے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ 25 کا سال جو ہے یہ امن کا اور نیک اس کے طرف لے کر جائے گا پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے. جی انشاءاللہ تعالی. نواز صاحب ٹھیک ہے وہ تو ہے، مگر ایک طرف جب بس سیریس ٹاک ہونے جا رہے ہیں، سیریس بات چیت ہونے جا رہی ہے، تو اس دوران پاکستان تحریک انصاف کے جو ترجمان ہے شیخ صاحب، ان کی جو اسٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ جی نان سیریس کچھ مداری پی ایم ایل این اور سیاسی جماعت جو حکومتی جماعت ہے اس میں موجود ہیں جو کہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے کوئی مذاکرات کامیاب ہو سکیں. تو سمجھتے ہیں کہ اب دونوں طرف جو ہے کم سے کم سیز فائر کرنا چاہیے ایسی باتوں سے جس سے جو ہے تلخیاں پیدا ہوں. دیکھیں اس قسم کی چیزیں آ رہی ہیں. ابھی ہمارے بھائی بات کر رہے تھے اکانومی کی، تو جو خان صاحب کے اپنے جو ان کے وکلا ہیں انہوں نے کل ہی خان صاحب سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس بات کا کیا کہ خان صاحب بھی یہ بات مانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے اکانومی کو اسٹیبل کیا ہے. تو یہ چیز تو خان صاحب بھی مان رہے ہیں. اور جہاں تک یہ سیز فائر کی بات ہے تو دونوں طرف ایسے لوگ موجود ہیں جو شاید یہ چیز نہ چاہتے ہوں کہ مذاکرات ہوں اور اس کے نتیجے میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اکیلا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت ہمارا ایشو پاکستان میں صرف پی ٹی آئی ہے یا خان صاحب ہیں، یہاں پر اور بھی ایشو ہیں. مگر سر ایشو ہیں، مگر ہماری تو توجہ ساری کی ساری یہی اسی ایشو پہ ہے نا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پھر زندگی تمام ہوتی ہے اور صبح پھر دوبارہ ہم جو ہے پی ٹی آئی کی بغیر جو ہے کچھ نہ تو ٹاک شو ہیں، نہ تو ہماری اکنامی ہے، نہ ہماری سیاست ہے، نہ پارلیمنٹ ہے. نواز صاحب جی میری عرض سنیں کہ اس وقت ہمارے 2 سرحدی صوبے جو ہیں بلوچستان کے پی کے، ان کے اندر سورش ہے، وہاں پر انریسٹ ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے، روز ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں اور اکانومی کا ہمارا بڑا مسئلہ ہے. آئی ایم ایف کا ہمارے پر پریشر ہے، وہ سخت شرائط ہیں اس کی طرف سے. تو بہت ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ براڈ بیس جو ہے ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس میں
پی ٹی آئی بھی بیٹھے, اس میں نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, دوسری جماعتیں, ایم کیو ایم, جمعیت, سارے بیٹھ کر تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو اور اس کا ایک حل نکالا جائے. اور یہی ٹائم ہے, میرا خیال ہے کہ تمام پارٹیز کو اس چیز کا احساس ہے, وہ ان چیزوں کے اوپر, اور اللہ کرے گا کہ اگلا سال ہمارے لیے ایک خوشیوں کا سال ہوگا اور تمام پارٹیز بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی مثبت حل نکالیں گی. جی جی نواب صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ کے اللہ کرے کہ یہ جو ہے بات اللہ کی دربار میں قبول ہو, اور ہم بھی یہی چاہیں گے کہ آنے والا جو کل کا دن ہے, کل کے بعد جو ہے کہیں نہ کہیں ہماری سیاسی پارٹیاں کوئی حل کی جانب بڑھیں گی. میں جو ہے جمال صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سر فرمائیے گا, ایک طرف تو آج یہ بھی خبریں چلی کہ شاید بانی پی ٹی آئی جو ہے کل ان کی بہن جو ہے علیمہ خان کی ملاقات کے بعد انہوں نے بھی خود بھی بتایا کہ خان صاحب کو پیشکش کی گئی ہے کہ جی ان کو جو ہے اڈیالہ کی بجائے جو ہے بنی گالہ میں رکھا جائے. انہوں نے وہ آفر جو ہے ٹھکرا دی ہے کہ نہیں جی میں نہیں جاؤں گا. اور آج بھی پھر ایک جید صحافی نے یہ خبر کوٹ کی کہ جی ہاں درست ہے, ایسی کوئی پیشکش کی گئی ہے بانی پی ٹی آئی جناب عمران خان صاحب کو. کیونکہ ہم جب بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں تو آپ لوگ اعتراض کرتے تھے خان کا نام کیوں نہیں لیتے, تو عمران خان صاحب کو. تو کوئی ایسا ہے واقعی آپ کے بھی علم میں کہ جی وہ خود نہیں جا رہے ہیں, یا کوئی ایسی آفر ہوئی ہے, اور ہوئی ہے تو کس نے کی ہے؟ آفتاب دیکھیں, یہ تو ایک ہفتے پرانی بات ہے, ٹی وی چینلز پہ, ویلاگز پہ بڑے بڑے صحافیوں نے اور سیاسی لوگوں نے کر لیا. نہیں مگر وہ انٹریکٹیو نے جب کل علیمہ خان ملاقات کے بعد تو تب میں اس کو اسی لیے آج جی انہوں نے کل علیمہ اپنے بات کی ہے, تو یہ ایک ہفتے پرانی آفر ہے. اور ایکچولی پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے, دیکھیں گورنمنٹ کو عمران خان کو ٹیکل کرنے میں پرابلم کہاں پہ آ رہا ہے. اچھا, ایک تو یہ سارے کے سارے لوگ عمران خان کی جو ذہنی کیفیت ہے اور جو عمران خان کا جو ویژن ہے اور جو ان کی سوچ ہے اس پولیٹکس کے بارے میں, ایک تو یہ سارے کے سارے اس سے ناواقف ہیں. اچھا, یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم نے سیاست کی ہے, کمپرومائزڈ پولیٹکس کی ہے, ہم نے مفادات کی پولیٹکس کی ہے, منہ پہ اپنا الیکشن کے موقع پہ ایک دوسرے کے منہ پہ گالیاں دے لیتے ہیں, پھر بعد میں ضرورت پڑتی ہے تو 20-30 سیٹوں کے لیے گلے لگا لیتے ہیں. میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں آفتاب. تو وہ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہم عمران خان کو اس طرح سے کسی آفر سے بھیجیں گے تو وہ آفر قبول کر لے گا. جیل تو ہر آدمی کو ظاہر ہے پسند نہیں ہوتی, لیکن وہ واحد شخص ہے. جب کوٹ لکھپت سے ان کو لے کر آئے تھے, کوہاڑ اپنا یہ اٹک جیل سے لے کے آئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا بلا وجہ مجھے آپ نے شفٹ کیا, میں سیٹ ہو گیا تھا جیل کے اندر. تو وہ دوسرے مزاج کا آدمی, اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے, اور وہ ہر کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. اور جتنا مشکل ہے سمجھنا, اتنا ہی اس آدمی کو ہینڈل کرنا آسان بھی ہے. وہ تو صرف 2 اور 2 4 کی جو پالیسی ہے اس پہ چلتا ہے, نہ 3.25 نہ 4.25. تو گورنمنٹ اگر چاہتی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس کو عمران خان کے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا. وہ کہتا مجھے رہائی نہیں چاہیے, مجھے میرے ورکروں کی رہائی چاہیے. وہ کہتا مجھے فیور نہیں چاہیے بنی گالہ شفٹ ہونے کا, مجھے میرا مینڈیٹ چاہیے. جو میرے پاکستان کی 22 کروڑ عوام نے مجھے ووٹ دیا تھا وہ چلا کدھر گیا. وہ تو ان لاجکس کی بات کرتا ہے. عمران خان ان قوانین کی بات کرتا ہے, آئین کی بات کرتا ہے کہ ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں جس قسم کے چیپ کیسز بنائے گئے ہیں, کیا پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے؟ کیا شہباز شریف وزیر اعظم سے ہٹنے کے بعد قوم کو منہ دکھا سکیں گے؟ میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, ان کی اپنی جماعت کے اندر اس بات پہ اختلاف ہے کہ جو عمران خان پر عدت کا کیس اور بے تکے چیپ کیسز بنائے ہوئے, وہ خود اس بات کی حق میں ہے کہ سیاست میں اتنا نہیں گرا جاتا جتنا یہ گورنمنٹ گر گئی ہے عمران خان کی بغض میں. اچھا, ابھی جو نواب صاحب نے بات کی مجھے بہت پسند ہے نواب صاحب کی بات. نواب صاحب نے کہا کہ جی ہم سب کو مل بیٹھنا چاہیے. نواب صاحب مل بیٹھیں گے کب؟ یہ ساری جماعتیں تو اس کوشش میں کہ عمران خان کو گرا دیں کسی طریقے سے. یہ تو سب سے بڑا راستے کا پتھر عمران خان ہے. عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ جماعتیں, بشمول پیپلز پارٹی آپ کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں پیپلز پارٹی, نون لیگ, 2 پاکستان کی بڑی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو ڈینٹ لگے, کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے ان کو مینڈیٹ تو مل نہیں سکتا. عمران خان اور پی ٹی آئی آج پاکستان کی جس مقبولیت کے بلندیوں پر ہے,
تو وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنی بلندیاں کسی کو نہیں ملی آج تک جو آج اللہ تعالیٰ نے ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو شہید، ان کی سیاسی بلندیاں اپنی جگہ پر ہیں. میں آج کے موجودہ سیاسی حالات کی بات کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کبھی نہیں ملی، تو میں نے تبھی ان سوال سیاسی حالات میں جب پولیٹیشنز کو پکڑا جاتا تھا تو وہ پکڑے جانے کے بعد، گرفتار ہونے کے بعد، دیوار سے لگانے کے بعد بھی کبھی اتنی مقبولیت پہ نہیں پہنچے. اچھا، یہ ساری سیاسی جماعتیں اس کوشش میں ہیں کہ ہم کسی طرح سے عمران خان کو ڈینٹ ماریں، تاکہ عمران خان نہیں ہوگا تو ہمیں بڑا اوپن اسپیس، اوپن گراؤنڈ ملے گا سیاست کرنے کے لیے، ہمیں پبلک سے بڑا مینڈیٹ مل جائے گا. عمران خان نہیں ہوگا کیونکہ 2024 8 فروری کا الیکشن ساری جماعتیں دیکھ چکی ہیں، اسپیشلی میاں نواز شریف محترم، میاں شہباز شریف وزیر اعظم، اور ہماری بہن مریم صاحبہ، سارے لوگ دیکھ چکے ہیں کتنے ووٹ ملے، کس نے کس کو کتنے ووٹوں سے ہرایا. تو یہ عمران خان کا چہرہ ہے، اللہ نے اس کو عزت دی. مگر جمال صاحب، یہ مذاکرات میں آخری بات کر لوں جو نواب صاحب نے کہی کہ مذاکرات کو ایسے ہی لوگ ناکام بنانا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے، لیکن کل ان کا ایک ایم این اے پنڈی والا، کیا نام ہے اس کا، وہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہا میں تو حق میں نہیں مذاکرات کے. جب مذاکرات آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی لیڈرشپ کو منہ بند رکھنے کا کہہ رہا ہے. فضل چودھری کی بات کریں؟ نہیں، پنڈی والے جو ایک صاحب ہیں، اچھا، ایفیڈرن والے. ٹھیک ہے. تو آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ، آپ کا سٹیک، آپ کے ریٹ کہاں گئی جب آپ کا ایک ایم این اے، آپ کا ایک اسپوکس پرسن ٹی وی پر بیٹھ کے آپ کے ہی کیے ہوئے فیصلے کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو بیسیکلی آپ خود نہیں چاہتے، آپ کہتے ہیں مذاکرات کرو، نیچے اپنے لوگوں کو، نہیں، نیچے اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ٹی وی پر اس کی مخالفت کرو. دیکھیں، مذاکرات یہ پاکستان کے لیے ہو رہے ہیں، عمران خان کے لیے نہیں ہو رہے، کیونکہ جس طرح ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ جب تک رہے گی اس ملک میں اکانومیکل اسٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی. آپ جتنے مرضی اپنی مہنگائی کے ڈیجٹ سنگل کر لیں یا مائنس سنگل کر لیں، پیٹرول آج بھی اتنے کا مل رہا ہے، آٹا دودھ آج بھی اتنے کا مل رہا ہے، بجلی آج بھی اسی ریٹ پہ گیس مل رہی ہے. غریب کے لیے فیور کہاں ہے؟ سر آج دیکھیں نا، اڑان پاکستان اتنا بڑا، یہ پاکستان کو اڑا دیں گے. یہ وہ کاریگر لوگ ہیں جو پاکستان کو اڑا دیں گے اور پھر خود جا کے جدہ اور لندن میں بیٹھ جائیں گے. پاکستان ہی بڑھ جائے گا. ان کی جو پلاننگ ہے، نہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. یہ ایسے نالائق حکمران ہیں. یار مجھے بتاؤ، جتنی مرتبہ ان لوگوں کو اس ملک میں اقتدار ملا ہے، 3 دفعہ، اب چوتھی مرتبہ نون لیگ کو اقتدار ملا ہے، ان کے بھائی بھتیجے بیٹیاں ابا تایا چاچا سارے اقتدار میں رہے. اگر یہ اتنے قابل ہوتے تو آج پاکستان سنگاپور ملیشیا اور چائنا کے برابر تو پہنچ جانا چاہیے تھا نا. تو یہ اتنے قابل ہوتے تو بات تھی نا. میاں صاحب، آپ نے گفتگو سنی بڑی. جی، میں بالکل بھائی جان کا جو ہے نا، ان کا 2 باتوں کا تو جواب دینا چاہتا ہوں. ایک بات سے تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ خان صاحب کی نہ کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ بات بالکل سر، وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اب بات سن لیں. اچھا میاں صاحب، اگر ایک مہربانی کریں، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آ کے اگر آپ جواب دیجیے گا. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاؤں، واپس ہی نہ آتا میاں صاحب یہ واپس اللہ سی. ایک بار بھی رواں کے پانچ پروگرام میں بھلی کار پہ چواں فیصلے جی گھڑی میں گال کیوں پہ موجودہ سیاسی صورتحال ہیں فیصلہ جی پر بریک کام پہ رہے ہیں جی. ایک گال کئی جمال صدیقی تو عمران خان کے سمجھ میں کون پہ اچے سمجھण بڑو مشکل ہے. پر میاں صاحب جو جواب ڈیڻ چاہن پیا بریک لا مجھے چاہیے. میاں صاحب بتائیے گا، آپ جواب دینا چاہ رہے تھے مگر ایک کمرشل بریک کا کہا گیا مجھے. جی، کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھائی کی 2 باتوں کا بالکل جواب دینا چاہتا ہوں جو بریک سے پہلے بات کی ہے انہوں نے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کی، عمران خان صاحب کی کسی کو سمجھ نہیں آتی. یہ بات بالکل ان کی درست ہے. نہ ان کی پارٹی کو سمجھ آتی ہے، نہ ان کے ورکروں کو سمجھ آتی ہے، نہ پاکستان کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کس طرح کا سیاستدان ہے، یہ کس طرح کی سیاست کرتا ہے، یہ کس طریقے سے اپنی پارٹی کا بیڑا گرک کرتا ہے، کس طریقے سے اس نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. یہ بالکل بات ان کی درست ہے کہ خان صاحب کی کسی کو سمجھ نہیں آتی. دوسری انہوں نے بات کہی ہے کہ ہم جو پارٹیاں اقتدار میں ہیں، یہ پارٹیاں کسی طریقے سے بھی کوشش کرتی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ڈینٹ پڑے. دیکھیں، پی ٹی آئی کو ڈینٹ بھی اسی بندے نے ڈالا ہے جس بندے کی ان کو سمجھ نہیں آتی. 9 مئی کا جو واقعہ ہے، اس نے اس پارٹی کو، اس ملک کو ڈینٹ ڈالا ہے. اور جو 26 نومبر کا جو سانحہ انہوں نے کیا ہے، وہ بھی انہوں نے ہی کیا ہے. جس کی ان کو سمجھ نہیں آتی، اس کی ایڈوائس سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس نے پارٹی کو بھی نقصان دیا ہے، ملک کو بھی نقصان دیا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ جو شخص ہے جس کو عمران خان صاحب کہتے ہیں، یہ شخص نہ پارٹی کے لیے مخلص ہے، نہ اس ملک کے لیے مخلص ہے، نہ آپ ورکروں کے لیے مخلص ہے.
اب دیکھیں جہاں پہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، مذاکرات بالکل ہونے چاہیے، مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک پہنچنے چاہیے، مذاکرات بالکل سیاسی پارٹیوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے اور کامیاب ہونے چاہیے، لیکن اس مذاکرات میں بات کیا ہو رہی ہے جو ان کی طرف سے ہو رہی ہے کہ ہمارے بندے چھوڑ دیں، ہمارے ورکر چھوڑ دیں، بانی پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں. تو بھائی آپ صرف غور یہ کریں کہ آپ کے بندے پکڑے کیوں گئے ہیں، خان صاحب کیوں پکڑے گئے ہیں، اس کے اوپر بات کریں. آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ ان مذاکرات میں کوئی ایسی بات آئی ہے کہ ملک کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے، ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے پالیسی یہ ہونی چاہیے. ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے یہ پالیسی ہے، وہ چیز کوئی سامنے آئی ہے ان کی؟ یہ اپنی ذات سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو کہتے ہیں کہ جی مہنگائی اسی طرح ہے، آٹے کا ریٹ اسی طرح ہے اور پیٹرول اسی طرح ہے، بھائی اسی طرح یہ سٹیبل کہیں ایک جگہ پہ رک گیا ہے. اب یہاں سے یہ جو آپ دیکھیں جو بینکنگ ریٹ جو 22% تھے 13% پہ آیا ہے، انٹرسٹ ریٹ جو آیا ہے وہ کس طریقے سے آیا ہے؟ وہ ہم نے محنت کی ہے، یہ 9-10 مہینے کے اندر ہم نے محنت کی ہے. ہم آج جو اڑان پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے پاکستان کو اڑا دینا ہے. جی ہاں، وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کو آپ نے اڑا دینا ہے اور آپ اڑ کے چلے جائیں گے جدہ یا پھر لنڈن، آپ تو یہاں ہوتے نہیں ہیں. نہیں ہم دیکھیں کہاں پہ ہم یہیں پہ ہیں، ہم یہیں پہ ہیں، ہمیں جدہ لندن سب جاتے ہیں. خان صاحب ہم عمران خان تو کہیں بھی نہیں گئے، عمران خان تو کہیں بھی نہیں گئے. جب جیل کی سختیاں دی ان کے اوپر تو وہ تو کہیں نہیں گئے ملک چھوڑ کے. سر سختیاں جھیلنا پڑتی ہیں. جب 5 سال اقتدار میں رہتا ہے انسان انجوائے کرتا ہے تو پھر اس کا ازالہ بھی کرتا ہے. 2-4 سال جیل میں رہ گئے تو پھر آپ بھی کریں. آپ ہم تو کر رہے ہیں، ہم تو ٹھکرا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں جانا بنی گالا، ہمیں جیل میں صحیح ہیں. اچھا میاں صاحب بیٹھے نہیں، آپ کو کون کہتا ہے کہ جیل میں نہ بیٹھیں؟ نہیں میاں صاحب، مگر یہ والی خبر کی تھوڑی تصدیق کریے گا لازمی. حکومت جو ہے جماعت سے آپ ہیں، اس کی تصدیق کیجئے گا. جو لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ واقعی فیصلے کی گھڑی میں کوئی فیصلہ ایسا ہوا ہے، وہ تو کہہ رہے 7 دن سے یہ جو ہے خبریں تھیں. اور کل ہم اسی لیے کیونکہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے کہ جی آپ جو ہے بنی گالا شفٹ ہو جائیں اور آپ کو نظر بند رکھتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے جو ہے تمام ان حکومت کے جو اقدام ہیں، جو حکومت جو چل رہی ہے اس کو ایسے چلنے دیں، ان کو ڈسٹرب نہ کریں. ایسا ہے کوئی؟ دیکھیں یہ ان کی پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ ہے. جو پارٹی کے ذمہ دار جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے یہ سٹیٹمنٹ دینی. بانی پی ٹی آئی کی سسٹر جو ہے سر وہ ملاقات تو وہ کر کے آئی ہے نا، ملاقات تو وہ کر کے آئی ہیں. اور بھائی کو اگر بہن کو بتایا ہے تو آگے بات کی ہوگی بات، یا یہ سیاسی سٹیٹمنٹ تھی. نہیں آپ کے فیورٹ اخبار میں آج سپر لیڈ لگی ہوئی ہے، جو آپ کا فیورٹ اخبار ہے اس کی سپر لیڈ ہے کہ یہ ساری آفرز موجود ہے. دیکھیں یہ آفر موجود ہے یا وہ آفر موجود نہیں ہے، کوئی سٹیٹ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی جس کی وضاحت کی ہو کہ جی ہم نے بھی اس طرح کی ان سے بات کی ہے. یہ آئینی قانونی معاملہ ہے، یہ جو اگر ان کو کوئی ریلیف ملتی بھی ہے. اچھا آپ کے علم میں نہیں ہوگا، آپ کے علم میں نہیں ہوگا، اسٹیٹ کے ذریعے سے نہیں ملے گی. نہیں وہ اسٹیٹ کی طرف سے تھی لیکن آپ کے علم میں نہیں ہوگا. مگر میاں صاحب وہ کہہ رہے کہ آپ کے علم یعنی کہ آپ کی گورنمنٹ کے علم میں نہیں ہوگا جہاں سے آفر آئی تھی نا. تو پھر اس چیز کی تصدیق آپ کر رہے ہیں جمال صدیقی صاحب کہ آپ جن سے بات کرنا چاہ رہے تھے ان کی طرف سے آفر ہے آپ کو جمال صدیقی صاحب؟ نہیں دیکھیں ہمیں آفر دیکھیں کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپ کے علم میں نہیں ہے. پی ایم بڑا سمپل ہے. میں میاں صاحب میرے بھائی ہیں، میاں صاحب کی بھی زندگی آسان کر دوں میں کیونکہ وہ گھبرا رہے ہیں سوال کا جواب دیتے ہوئے. دیکھیں عمران خان جس سیاسی لیڈر کا نام ہے اور جس نے تو میری بات کمپلیٹ ہوگی. اچھا آپ مکمل کر لیں، آپ پہلے مکمل کر لیں، آپ مکمل کر لیں. جی میاں صاحب دیکھو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ملک کے اس وقت حالات جو پہنچے ہیں نا، بات یہ ہے کہ ہم سب پارٹیاں، میں ایز اے مسلم لیگ نون یا پیپل پارٹی یا کوئی بھی پارٹی ہو، دیکھیں ہم جو عوام بیچاری ٹیکس دے دے کے تھک جاتی ہے اور مہنگائی برداشت کرتی ہے، لیکن جس شخص کی، جس پارٹی کی، جس ذمہ دار لوگوں کی یہ غلطی ہے کہ جنہوں نے یہ پاکستان کا بیڑا غرق کیا، چاہے کوئی بھی ہو، مجھے
یہ بتائیں کہ 2013 2018 میں اس طرح کے حالات تھے جو اس وقت ہے، اور 2018 کے بعد کن کی حکومت تھی، کس طریقے سے مہنگائی اتنی سپیڈ سے بڑھی، قرضے اتنی سپیڈ سے بڑھے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اندر سب سے پہلے میاں ثاقب نثار جیسے بندوں کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. سر کرے نہ کھڑے، قمر باجوہ کس نے صاحب منع کو کیا ہے؟ کرے نا سر، کرے، کھڑا کرے نا. فیض حمید صاحب کو کیوں پکڑا گیا؟ فیض حمید صاحب کو کیا جی، یہ بات سن لے نا، فیض حمید صاحب کو کیوں پکڑا ہے؟ فیض حمید صاحب کیوں گرفتار ہیں؟ باجوہ صاحب کیوں نہیں گرفتار؟ میاں ثاقب نثار کیوں نہیں گرفتار؟ سر یہ تو آپ سے سازش کی تھی ملک کے خلاف. اچھا، انہوں نے ذاتی خواہش کے اوپر عوام کا بیڑا غرق کیا، مہنگائی کا طوفان یہ لے کے آئے ہیں. میاں صاحب ایک نیا غیر سیاسی لوگوں کو لے کے ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا ہے. ہم نے دیکھیں، ہم نے ہمیشہ بڑی پارٹیاں، پیپل پارٹی یا نون لیگ یا پی ٹی ایم نے بہت بڑی قربانی دی تھی. یہ 16 مہینے کی حکومت لے کے ان کے جو گند تھا ان کو ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی ہے. جو ملک کے اندر جو عوام کا بیڑا غرق کیا تھا، ملک کو ڈیفالٹ سے ہم نے بچایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام کروایا ہے. مجھے یہ بتائیں، یہ آئی ایم ایف کے جو پروگراموں کے اوپر یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تھے. پٹرول انہوں نے خود سستا کیا ہوا تھا. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا کہ پٹرول ہم اس کی قیمتیں بڑھائیں گے، اور اس کو اور کم کر کے ملک کو ڈیفالٹ یہ خود کر رہے تھے. ان کی پالیسیاں دیکھیں، اور ان کے فیصلے کون کرتا تھا؟ ان کے فیصلے غیر سیاسی خاتون کرتی تھیں جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ڈی سی، کمشنر، اے سی یہ چینج کرتے تھے، کروڑوں روپیہ یہ لیتے تھے. وہ جو فرا گوگی جو گئی ہے اس ملک سے باہر، وہ کون تھی؟ جو یہ ساری چیزیں یہ بتائیں. یہ دودھ سے دھلے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. عوام اتنی بیوقوف نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا. علی امین گنڈا، عوام کا فیصلہ مانتے کہاں ہیں آپ میاں صاحب؟ عوام کا فیصلہ مانے نا، 8 فروری کو کیا تھا. اگر اتنے ہم برے ہوتے تو عوام فیصلہ نہیں کرتی. اگر عوام کا فیصلہ مانتے تو 8 فروری کے رزلٹ پہ میاں صاحب واپس لندن میں عیش کر رہے ہوتے بچوں کے ساتھ، سردی کے موسم میں برف باری میں انجوائے کر رہے. اب تک پاکستان میں ہوتے ہی نا. 8 فروری کا فیصلہ تو مانے. اگر اتنے برے تھے پی ٹی آئی والے، عمران خان اور ان کی قیادت، تو پبلک ووٹ ہی نہیں دیتی. یہ تو ہر صحافی کو پتا ہے، ہر پولیٹیشین کو پتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے. پتہ ہے ہمیں، ہر 18 سیٹوں پہ آپ نے حکومت بنائی ہے، ہمیں پتہ ہے. نواب صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہ رہا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی کو جو اس وقت بات ہو رہی، جمال صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں آپ بھی نہیں چاہ رہے کہ خان صاحب جو ہے باہر آئیں. آپ بھی نہیں چاہ رہے، آپ سے مراد آپ کی پارٹی، آپ کی قیادت بھی نہیں چاہ رہی ہے کہ ملک میں جو ہے ایک جو اتنا بڑا لیڈر ہے وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہی رہے، باہر نہ آئے. وہ آئے گا تو آپ کی بھی سیاست ختم ہو جائے گی. جمال صاحب کی باتوں سے یہی لگ رہا ہے سر. دیکھیں، جمال صاحب کی باتیں اپنی جگہ ہوں گی. ان کا لیڈر اریسٹ ہے، انہیں حق ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں اگریسو ہو کر. مگر ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. اس وقت جو صورتحال ہمارے اس وقت ملک کی ہے، ہمیں اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے تو اس وقت بھی انہیں بار بار کہا کہ جناب آپ ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں اور چارٹرڈ آف اکانومی پر ہم بات کر لیتے ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، مگر اس کے ساتھ ہماری اکانومی بہتر ہوگی، باہر کی دنیا ٹرسٹ کرے گی ہم پر، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک ہم پہ ٹرسٹ کریں گے. مگر اس وقت ان باتوں کو سیریس نہیں لیا گیا، اور ہماری طرف سے تو بار بار اس چیز کا کیا گیا. پھر یہ پارٹی پیپلز پارٹی کا آپ اگر یہ کہتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ تو ہم تو 13 سال زرداری صاحب جیل میں رہے. ہم نے تو یہ ساری چیزیں دیکھی. محترمہ جیل میں رہیں، بیگم نصرت بھٹو جیل میں رہیں، خورشید شاہ، سب ایک سے ایک سرے سے آپ جن کا بھی نام لے لیں. پیپلز پارٹی اس چیز کے حق میں نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ زرداری صاحب کا 5 سال کا جو پچھلا ان کا دور حکومت تھا، آپ بتا دیں کہ ایک سیاسی پریزنر تھا، کوئی ایک سیاسی قیدی، جبکہ زرداری صاحب اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ. ان کی زبان کاٹی گئی، ان کا گلا کاٹا گیا، تشدد ہوا زبان کے اندر ان کے تھے. آج تک ان کی زبان وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں کر سکتے. 13 ٹانکے لگے انہیں. تو اس کے باوجود ہم تو اس کے طرف جاتے ہیں کہ آپس میں
मुल्क की बेहतरी के लिए सब मिलके बैठें और जो अपने इख्तलाफात हैं, ज़ाती इख्तलाफात, उससे हम कुर्बान करें मुल्क के लिए और मुल्क को आगे लेकर चलने की बात करें। अब देखें, रोज रोज तो आप 9 मई या 26 नवंबर नहीं दोहरा सकते, और या तो इस किस्म के वाकयात के साथ हमने आगे बढ़ना है, या फिर यह डायलॉग के जरिए हमने आगे बढ़ना है। और अच्छी बात यही है कि ये एक एहसास पैदा हुआ, खान साहब ने इसमें पहल की कि उन्होंने एक नेगोशिएशन कमेटी एक उन्होंने तश्कील दी। फिर उस कमेटी ने जाकर स्पीकर साहब से ये बात की कि जनाब आप मेहरबानी करें, आप बीच में पार्ट प्ले करें और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक कमेटी बनाएं ताकि हम बैठ के तमाम मसाइल को, अगर यही बातें हम करते रह जाएं कि तुम चोर, वो कहेगा वो चोर, वो कहेगा भाई फलां चोर, तो फिर मुल्क नहीं चलेगा, मुल्क आगे नहीं चलेगा। देखिए, पॉलिटिक्स होती रहेगी, कब तक हम इन्हीं चक्रों में फंसे रहेंगे? रोज हम ये अपना 9 मई दोहराएं, रोज हम 26 नवंबर दोहराते रहे, और कब तक इसी सूरत हाल में चलाएंगे हम मुल्क को? अब हमें आगे बढ़ना होगा। सर, आगे बढ़ने की आपने बात की, तो आगे बढ़ के मैं 9 मई और 26 तारीख को तीनों मेहमानों को निकाल के आने वाले कल की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। आज उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम का इफ्तिताह हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत जो ये अज़म का इजहार कर रही है कि आने वाले वक्त में, आने वाले साल में पाकिस्तान जो है उसकी मईशत की बेहतरी की तरफ जाएंगे, मुल्क जो है तरक्की की तरफ बढ़ेगा, तो इफ्तिखार साहब, आप समझते हैं कि वाकई ये खुशाइन कदम है हुकूमत का? इसमें कम से कम तमाम सियासी पार्टियों को जो पार्लियामेंट में हैं और जो पार्लियामेंट से बाहर हैं, पाकिस्तान की इकनॉमी पे तो कम से कम यकसा होकर बात करनी पड़ेगी। जी देखें, ये तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने भी ये पेशकश की थी, और यही पेशकश जरदारी साहब ने की थी, और उन्होंने कहा था कि आप हमारे केसेस की फिक्र ना करें, वो चलते रहे नैप में और हम भुगतते रहेंगे, सारा वो सब चीजें चलती रहे, आप बैठ के हम चार्टर्ड इकोनॉमी कर लें, और उससे मुल्क की बेहतरी के लिए इससे बेहतर फैसला और हो नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर ये उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम आया और इसमें पार्लियामेंट के अंदर जितनी पार्टी हैं वो सारी इसमें शामिल हों, और ये जो मुज़ाकराती कमेटी है, तकरीबन 2 तारीख को फिर इसका इजलास है, उससे भी चाहिए कि ये सब लोग भी उसमें शामिल हों, और जो नेशनल इश्यूज हैं हम उनके ऊपर आपस में कंसेंसस करें। बाकी पॉलिटिक्स जाहिर सी बात है, अब हम अलाई पार्टी हैं PMLN के, मगर हमारा अपना मंशूर है, हम अपने उसके ऊपर वोट लेकर आए हैं, हमारी इसके बारे में एक अपनी सोच है, इसी तरह PTI की अपनी सोच है, बाकी सब तमाम जमातों की, हर एक ने अपने एंगल से इलेक्शंस में जाना है, उसने अपनी मैनिफेस्टो के मुताबिक लोगों से वोट भी लेने हैं, और उन्होंने हुकूमत साजी में अपना वो करना है, किरदार अदा करना है। मगर जो हमारे नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर कम से कम बहुत बड़े नेशनल इश्यूज हैं। अगर देखा जाए तो TTP तहरीक तालिबान का जो है खतरा मंडला रहा है, उन्होंने फैसला कर दिया है, अल्लाह ना करे कि कई मकामात पर हमले की बात हुई है, जो कि अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब दे रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस, यकीनन पाकिस्तान का हर बच्चा जो है जान माल इस मुल्क पर निशावर कर देगा। मगर एक तरफ ये है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो है बैठे हुए पाकिस्तान के दुश्मन जो रॉ एजेंसी है उसने एक्टिविटियां बढ़ा दी हैं। हम तो 26 और 9 तारीख से बाहर नहीं निकल रहे ना, हमें तो निकलना पड़ेगा, कम से कम इसके लिए सोचना पड़ेगा कि आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बेशक आपके हमारे सबके किसी भी तरह से इख्तलाफात होने चाहिए, वो जमहूरी हक है, मगर जो उन्होंने आज बात कही है कम से कम वो बड़ी अहम है। उन्होंने आज जो कहा है कि इस जो है एक पाकिस्तानी की जान की हिफाजत जो है अफगानिस्तान से बहुत अहम है, तो समझिए कि ये बड़ा मैसेज है कि अफगानिस्तान की सरजमीन रॉ TTP दुनिया जो फंडिंग कर रही है, आने वाले वक्त में जो है अल्लाह ना करे, मगर ये जो सूरत हाल क्रिएट हो रही है तो इस पर भी पार्लियामेंट के अंदर और तमाम सियासी जमातों को मिल बैठना पड़ेगा, और इससे समझना पड़ेगा सबसे ज़्यादा KP विक्टिम होगा, क्योंकि सूबा जो है
पहले जो है वो केपी पड़ता है और बलूचिस्तान। जी बिल्कुल, जी इफ्तिखार साहब। पिछले हफ्ते ही असेंबली के अंदर शेर अफजल मरवत साहब ने स्पीच की और उन्होंने कहा कि जी मैं अपने हल्के में जाने की पोजीशन में नहीं हूँ। बिल्कुल। बात हुई कि जी क्यों, उन्होंने कहा जी दहशतगर्दों का कंट्रोल है वहां पर, और हमारे जो बेशतर इलाके हैं वहां पर शाम से एक किस्म का कर्फ्यू टाइप हो जाता है कि वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं और हर आने जाने वाले से वो पैसे भी, भत्ता भी लेते हैं और उनका टोटल जो है वहां पर कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट की रिट कहीं भी नहीं होती। ये शेर अफजल मरवत साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने बात की और ये ऑन द रिकॉर्ड है ये बात। तो हमें इन चीज़ों को, मैंने इसलिए कहा ना कि हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें बलूचिस्तान के अंदर बहुत सारा मसाइल हैं, KPK के अंदर हमें मसाइल हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमारे मसाइल हैं, इकॉनमी पर हमें ब्रॉड बेस डायलॉग करना चाहिए और आपस में बैठ के इन इश्यूज को देखें। अगर हम अपना मुल्क बचा लेते हैं, हम इन क्राइसिस से बाहर निकल आते हैं, फिर पॉलिटिक्स चलती रहेगी, एक दूसरे की मुखालफत भी करेंगे, मुल्क होगा तो सब कुछ होगा। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि मुल्क होगा तो सियासत होगी और सब कुछ होगा। मियाँ साहब अब तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा आयत जो है आप पे होती है। 2024 जैसे तैसे गुजर गया, मगर 25 एक फैसला कुन साल होगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी समझती है और आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि एक इकनॉमी को बेहतर करना है, एक ये सियासी जो नफ़रतें हैं इनको कम करने में आपने बड़ा कदम उठाना है और फैसले की घड़ी में आपने फैसला करना है। पीपल्स पार्टी आपके साथ होगी, PTI यकीनन ही वो कहती है हम विक्टिम है, हमें कहीं ना कहीं फैसले की घड़ी में हमारे हक में फैसले होते हुए नजर आएंगे 25 में, तो 25 में जो है फिर आगे बढ़ सकते हैं। मियाँ साहब देखें आफ्ताब भाई, हम अपनी जो सबका जो वक्त हमारा गुजरा है पाकिस्तान के अंदर एज ए नून लीग सियासत के अंदर, आप देखें कि इस वक्त जो हमारे साथ पार्टियां इक़्तिदार में शामिल हैं, आप सबसे बड़ी पार्टी जो हमारे साथ जो दो बड़ी पार्टियां, एक पीपल पार्टी एक नून लीग, हमारा आप माजी चेक कर लें कि हम एक दूसरे के खिलाफ हमने किस हद तक एक दूसरे के इख्तलाफ हमने रखे हैं, दस्तों गिरेबान हुए हैं। उसके बाद आप देख लें कि MQM के साथ हमारा कितना बड़ा इख्तलाफ रहा है, उसके बाद आप देख लें काफ लीग के साथ कितना बड़ा इख्तलाफ रहा है। लेकिन जब हमने देखा है कि वो सारे इख्तलाफात से बालातर होकर एक तरफ रख के हमने सिर्फ और सिर्फ तमाम पार्टियों ने ये सोचा है कि मुल्क के लिए हम किस तरीके से मुल्क को माशी सियासी बुरहान से निकाल सकते हैं, तो तमाम पार्टियों ने सर जोड़कर ये फैसला किया कि हमने अपनी जाती अना से बाहर निकल के अपने वोट बैंक को भी एक तरफ रख के इस मुल्क से इस बुरहान से निकालना है। तो हम आज भी अगर PTI ये समझती है, अगर PTI भी इतनी फराख दिली से सोच रखती है, तो हम बिल्कुल उनके साथ भी। जमाल साहब की हंसी नहीं बता रही कि वो इतनी जो है फराख दिली रखते हैं। एक तो मियाँ साहब इतने मासूम आदमी हैं, यकीन करें कभी कभी बड़ा प्यार आता है मुझे मियाँ साहब पे। बोल पड़ेंगे, मेरी बात कंप्लीट। अच्छा आप मुकम्मल कर लें, मुकम्मल कर लें। पार्टी के साथ, MQM के साथ, काफ लीग के साथ चल सकते हैं, तो बिल्कुल हम पाकिस्तान की माशी हालात को बेहतर करने के लिए और ये सियासी जो बुरान है इससे निकलने के लिए और जो आईनी बुरान आ जाते हैं उससे निकलने के लिए, गरीब आवाम को इस महंगाई से निकालने के लिए अगर PTI को भी हमारे साथ मिलके इस मुल्क की खिदमत में वो हिस्सा डालना चाहती है, तो बिल्कुल इन्होंने हमारे साथ जो जो ज्यादतियां की हुई हैं, हम वो बिल्कुल इनको माफ करके हम आगे चलने के लिए इस मुल्क के लिए तैयार। चले, ये अच्छी बात। लेकिन इस चीज से बाहर निकलने ये हम सबको चोर डकैत डाकू बनाते हैं और ये जो है ना किसी मस्जिद के इमाम बन जाते हैं, ये समझते हैं कि हमसे बेहतर कोई पाकिस्तानी नहीं है, हमसे ज्यादा कोई मुखलिफ नहीं है। और ये जो अपनी सियासत करते हैं, आप इनका मादी चेक कर लें, कहीं पे ये भी कहते हैं कि दे दें, यहाँ पे ये भी टच दे दें। मियां साहब अपनी सियासत के लिए तो इन्होंने मजहब को भी इस्तेमाल किया है। अच्छा मियां साहब, चले मियां साहब जो है जमाल सिद्दीकी साहब की हंसी और आपकी बातों पे जी मियां साहब मैं ये कह रहा हूँ कि आप यकीनन इतने
اتنے معصوم آدمی ہیں, اتنے پیار سے آپ بات کرتے ہیں. یقین کریں اگر میں نہ ہوتا نا تو اس 22 کروڑ عوام نے آپ کی بات میں یقین بھی کر لینا تھا کہ آپ نے اپنی انا کو مار کے ایک ساتھ بیٹھے سیدھا بولے نا یار کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں چاہیے حکومت بنانے کے لیے, تو ہم نے گلے لگا لیا زرداری صاحب کو جس کا پیٹ پھاڑنے نکلے ہوئے تھے ہم. آسان کریں گفتگو کو یار, آپ نے اپنی انا کو بڑا قربان کیا, حکومت بنانی تھی آپ کو, حکومت کے لیے انسان سب کچھ کر لیتا ہے. ہم نے بھی ایم کیو ایم کی 6 سیٹیں لے کے 3.5 سال بڑا عذاب اپنے گلے پہ ڈال کے رکھا, ہر وقت سنتے تھے کہ جی ہماری 6 سیٹوں پہ حکومت کھڑی ہے. تو یہ کبھی کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اب آپ کو حکومت چاہیے تھی, آپ نے بنا لی, اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے صاحب, میری باری ہے, آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں, ہماری دعا ہے کہ آپ اس ملک کو درست سمت میں لے کے جائیں. ہماری دعا ہے کہ وہ غریب آدمی جو ہمارے دور میں 145 کا پیٹرول لیتا تھا, آپ اس کو 140 کا پیٹرول دیں. میری دلی دعا ہے, جو غریب آدمی آٹا سستا لیتا تھا اس کو سستا ملنا چاہیے, اس کو اپنے بچے پالنے چاہیے. یہ لوگوں کا میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. اس عوام کا کوئی قصور نہیں ہے جو بڑے جوش و جذبے سے زندہ باد ہمارے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ہم انہیں 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتے. تو یہ میں آپ کو میں آ رہا ہوں, جو آپ مجھے سمجھا رہے ہیں میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے اس وقت بڑا بنایا, آپ حکومت میں ہیں نا, آپ ایک حکمران ہیں, تو آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ بشرا بی بی پہ کتنے کیس بنانے, علیمہ آبا پہ کتنے کیس بنانے, خان صاحب پر کتنے کیس. آپ کی یہ کام آپ کا ہے ہی نہیں. اگر سیاسی بردباری کا مظاہرہ کرنا ہے اور پاکستان کو ٹریک پر چڑھانا ہے تو پاکستان کے تمام اسٹیک ہولڈر بیٹھیں گے, اور ان سب اسٹیک ہولڈر میں سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اس کے بغیر پاکستان کے کوئی مذاکرات مکمل نہیں ہو سکتے عمران خان کے بغیر. تو میں آپ کے اس مذاکرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں 2025 کو دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے 3 مہینوں میں انشاءاللہ تعالی عمران خان ہمارے درمیان ہوں گے. میں میاں صاحب کو صرف بتا دوں کہ آپ جس مذاکرات کی بات کر رہے ہیں کہ ہم سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ کرے کہ آپ کے پاس اتنا اختیار ہو کہ اس مذاکراتی ٹیم کو آپ کچھ دے سکیں. معاف کرنے اختیار تو بہت دور کی بات ہے. 2025 کو کیسے دیکھتے ہیں سر, مختصر کیجئے گا میاں صاحب. تلخیاں ختم کر کے اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ دونوں ہاتھ بڑھائیں میاں صاحب, دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں. آپ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں, دوسرے ہاتھ میں کمر پہ رکھ کے چھرا لے کے آپ کھڑے ہوتے ہیں نا. دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں, ہم تیار ہیں. آپ دونوں ہاتھ آگے بڑھائیں. میاں صاحب کو سر اب دونوں ہاتھ سے ملیں. وائنڈ اپ کی طرف جا رہا ہوں سر, ٹائم. میاں صاحب مختصر کیجئے گا 2025 کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر, کل کے دن وہ بول پڑتے ہیں تو کیا میں کہوں. بات یہ ہے کہ ان کو بھی پتا ہے اب یہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں. وہ سر مجھے 2025 کا جواب دینا. اب یار بول دینا میاں صاحب کہ 2025 میں عمران خان کو میں عوام کے درمیان دیکھ رہا ہوں, وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کریں. لیکن بات یہ ہے, حقائق یہ ہیں کہ وہ ان کی پارٹی نے ملک چھوڑ دیں. آپ مجھے صرف یہ بتائیں انہوں نے اپنی پارٹی کو کتنا. سر میاں صاحب مجھے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو روکنا پڑے گا. نواب زادہ صاحب آپ اگر فرمائیے گا. آجا ٹھیک ہے. اچھا بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا جو ہے آپ نے وقت نکالا. اچھا نواب صاحب آپ 2025 کو کیسے دیکھتے ہیں سر, اگر مختصر کیجئے گا. پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی 2025 میں نفرت کی سیاست ختم ہوگی, مذاکرات کے ذریعے ہم آگے بڑھیں گے, ہماری اکانومی بہتر ہوگی اور ملک خوشحالی کی طرف جائے گا. سر جمال صاحب 2025 ہماری دعا ہے کہ پاکستان ترقی کرے, پاکستان کامیاب ہو, ہم اپنے 22 کروڑ لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہوں, کیونکہ ہم یہ سیاستیں کرتے رہیں گے. یہ سیاستوں کی نفرتوں کو ہمیں ختم کرنا ہے تاکہ ہمارا ملک آگے بڑھے, سیاسی ماحول آگے بڑھے. اور بہت شکریہ جمال صدیقی صاحب, سابق رکن سندھ اسمبلی پاکستان تحریک انصاف, میاں عظیم صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون, ان سے گڈو گڈ اساں سان گڈ ہویا پاکستان پیپلز پارٹی جا رکن قومی اسمبلی نواب زادہ افتخار احمد صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ٹینی مہمان جی وڈی مہربانی تیا فیصلے جی گھڑی جی ٹیم جی طرفاں ایک بیرو بیہر سندھ سمیت پوری دنیا میں جتے جتے ڈٹھو ونے پیو سبنی کے نئے سال جو لکھ وعدائیں ہوجن. امید ان سان تو سبحانے جو سج उभरंदो सरज़मीन पाकिस्तान ऐं पूरी दुनिया जे लाइ हिकिड़ो अहम ॾींहुं थी साबित थींदो ऐं ईंदड़ वक़्तु अवां जे लाइ असां जे लाइ ख़ुशहाली आणींदो. सुभाणे ते आफ़ताब मोहर खे इजाज़त ॾींदा. अल्लाह हाफ़िज़.